मुकर्रिर बेमिसाल जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल कादिर कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद मदरसा अरबिया तालीमुल इस्लाम। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल करना चाहूँगा कि आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, कि आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है फ़कत तेरी कमी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, काबिल क़द्र नौजवानान इज़्ज़ाम, मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इससे क़ब्ल की बात शुरू की जाए, सबसे पहले अल्लाह के दुलारे, खुदा के प्यारे, अब्दुल्लाह के जिगर पारे, अम्मा आमिना के लख्ते जिगर, बीबी आयशा के आंखों के तारे, सैयदा फातिमा के अब्बा जान, इब्राहीम और कासिम के अब्बा जान, ज़ैनब कुलथुम और रुक़ैया के दिल नवाज, हसन हुसैन के नाना जान, वजह तखलीक़ और कोनो मकाम, यतीमों के वाली, गरीबों के हामी, बेकसों का सहारा, तिश्ने शफाअत, फ़ख्र मौजूदात, मतलूब खुदा, महबूब किबरिया, सरवर कायनात, ताजदार मदीना, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज़ से नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के उन्वान से रखा गया है और इस्लाह मुआशरा का ये उन्वान जो है, इसके अंदर बेशुमार मज़ामीन आ जाते हैं और उसको बयान करने के लिए फिर लंबी तफसील दरकार है। आज इस नाक़िसुल इल्म को उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ बोलने के लिए वक्त दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत क़ारी मोहम्मद सलीम साहब और हुज़रा मस्जिद की कमेटी वाले लोगों का। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सही सही कहने और हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। हज़रात, जब भी हम इस्लाह का लफ्ज़ सुनते हैं और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर किसी प्रोग्राम में, किसी जलसे में शरीक होते हैं, तो हमारा मामला ये होता है कि हम इस्लाह से ये मुराद लेते हैं कि वहाँ जब भी किसी भी मौजू पर गुफ्तगू की जाए तो हमारे जहन में फ़ौरन ख्याल आता है कि भाई फला शख्स यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि ये जो बयान हो रहा है या ये जो कमी बयान की जा रही है, ये गुनाह का जो काम है उस फला शख्स के अंदर मौजूद है। हालांकि इस्लाह का असल माना और असल मामला ये होना चाहिए कि इस्लाह अपनी ज़ात से शुरू करनी चाहिए। हमेशा जब भी कभी इस्लाह की बात आए तो पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। अपने अंदर जब वो झांकेगा तब उसके अंदर ये फिक्र पैदा होगी कि हाँ, वाकई में मेरे अंदर ये कमियां हैं और इन कमी को दूर करने के लिए फिर वो कोशिश करेगा। लेकिन आज मामला बरअक्स नजर आता है। आज जब भी इस्लाह की बात आएगी तो हमें पहले दूसरों की फिक्र होती है, हमें दूसरे याद आते हैं जब भी कभी इस्लाह की बात आएगी। हालांकि मैं आप में से अगर किसी भी शख्स से पूछ लूं, किसी भी शख्स जो यहाँ पर मौजूद है, तो हर किसी से अगर ये पूछा जाए कि हाँ भाई, आप अपने महल्ले में इस्लाह चाहते हैं, आप अपने माशरे में ये चाहते हैं कि भाई हर तरफ से खुशहाली आए, कोई गुनाह का काम ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई ग़ीबत, इत्तिहाम और बेकार किस्म की लग़वियात ना हो, या इसी तरीके से जो भी बुरे काम, शराब, जुआ या नशे की कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर मैं आपसे मालूम करूं तो आप में से हर किसी का ये जवाब होगा कि हाँ भाई, हम ये चाहते हैं हमारा मुआशरा
صحیح اور سالم ہو جائے، ہر کوئی اپنے اندر اصلاح کا مادہ پیدا کر کے ہر کوئی صحیح سلامت صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ مگر ہمارے اندر یہ کمی بھی ساتھ میں دیکھی جاتی ہے کہ جب بھی اصلاح کی باری آئے اور اصلاح کا موقع آئے تو انسان اپنے اندر جھانک کر کے نہیں دیکھتا۔ انسان ہمیشہ دوسروں کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ فلاں شخص تو یہ کام کرتا ہے، فلاں شخص تو یہ گناہ کا کام کرتا ہے، فلاں شخص چوری کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے یہ شراب پیتا ہے، یا اسی طریقے سے گٹکا یا سگریٹ وغیرہ اس طریقے کے کام کرتا ہے۔ غرض یہ کہ دوسرے کے بارے میں اتنا علم ہوگا اس کے پاس کہ خود جس کے اندر وہ کمیاں ہیں اس کو بھی اتنا علم نہیں ہوگا۔ آج یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی اصلاح کی بات آتی تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکتے، اپنے گریبان میں جب ہم جھانک کر کے دیکھتے اور ہر کوئی یہ فکر کر لیتا کہ بھئی یہ جو برائی میرے اندر پائی جا رہی ہے، یہ جو غلطی میرے اندر ہے، میں اس کو سدھاروں گا اور اس کو اپنے اندر سے بالکل ختم کروں گا۔ ہر کوئی اس محلے کے اندر یا اس گلی کا جو بھی رہنے والا ہے یا جو شخص پورے محلے کی پورے معاشرے پورے سوسائٹی کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی دین پر عمل کرنے والا ہو جائے اور گناہوں سے باز رہنے والا ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کو یہ چاہیے تھا کہ خود ہر اس بات پر عمل کرتا جو دوسرے کے اندر سے تو ختم کرانا چاہتا ہے۔ جب ہر ایک شخص صحیح معنی میں اپنی اصلاح کی فکر کر لیتا، اس کی کوشش کر لیتا اور اس پر عمل کرنے دین پر عمل کرنے کی فکر کر لیتا تو پھر کسی بھی شخص کو دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج ہم اس معاشرے اور سوسائٹی میں ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنا محاسبہ بھی کرنا نہیں چاہتا۔ اصلاح کی سب کو فکر ہے کہ بھئی یہ شخص بھی سدھر جائے، یہ بھی سدھر جائے، اس کے اندر بھی یہ غلطی، یہ بھی سدھر جائے، یہ بھی سدھر جائے، لیکن بس معاملہ وہی ہے، دوسروں کی ہی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر نہیں ہوتی اور اپنا محاسبہ کرنے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایک بزرگ گزرے ہیں غالباً ابن سمع رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جب ان کی عمر تقریباً 60 سال کی ہو گئی تو انہوں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا اور یہ سوچا کہ اگر میں اپنی زندگی کے ٹوٹل دن گنوں اور دنوں کے حساب سے ایک دن کا ایک گناہ ملاؤں، یعنی اگر میں حساب لگاؤں اور ایک دن کا ایک گناہ لگاؤں، تو انہوں نے جب اس چیز کا حساب لگایا تو تقریباً 21,600 گناہ بیٹھے اور جب انہوں نے یہ حساب لگایا ان کے دل پر ایک طریقے سے ضرب سی لگی اور درد سا اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ابن سمع رحمۃ اللہ علیہ کو گزر گئے لیکن انہوں نے اپنا احتساب کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب کر دیا۔ گویا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں، یا میں تو یہ کہتا ہوں ہر انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ روزانہ کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ رات کو سوتے وقت بستر پر جائیں اور آپ لیٹیں تو آپ ہر ایک چیز پر غور کریں کہ بھئی آج مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے، آج میں نے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا دل دکھایا ہے، اور جس کا دل دکھایا کہیں ایسا تو نہیں وہ اس کا دل دکھانے کی وجہ سے میں تو یہاں آرام سے سو رہا ہوں کہ وہ بھی سویا ہے یا نہیں سویا ہے، وہ کتنا پریشان ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ غرض یہ کہ اگر یہ معاملہ ہر کوئی اپنائے گا تو انشاءاللہ کسی دوسرے شخص کو پھر اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں اور خاص طور سے نوجوانوں، میں آپ سے خاص طور سے مخاطب ہوتا ہوں اس لیے کہ استاد محترم حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کا نوجوان اگر صحیح طریقے سے سدھر گیا اور صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرنے والا ہو گیا تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، گزشتہ تاریخ میں آپ کو مل جائے گا کہ جب بھی یہ نوجوان قوم سدھری ہے اور اس نوجوان قوم نے صحیح معنی میں اسلام کے جھنڈے کو پکڑا ہے اور اسلام کے جھنڈے کو پکڑ کر
کے آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ تاریخ کو سنہرے اوراق میں لکھا ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. کون صلاح الدین ایوبی؟ ارے وہ صلاح الدین ایوبی کہ جب ان کا دور تھا تو یہودیوں کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی بھی بیت المقدس کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھ لے. کسی کے اندر یہ ہمت، یہ طاقت، یہ سکت نہیں تھی. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ طاقت اور یہ ہمت ایسے ہی ان کو مل گئی تھی کہ بنا محنت کے، بنا کسی چیز کے، بنا اللہ سے لو لگائے یہ چیز ان کو حاصل ہو گئی. نہیں، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے. مجھے ذرا مختصر سا وقت دیا گیا ہے، میں اسی چیز میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، صرف اس وقت کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جبکہ وہ ایک معمولی سے سپاہی تھے، چیف اینڈ کمانڈر تھے. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہ جانے کتنی جنگیں فتح کی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی نے ان سے کہا کہ جن صلیبیوں سے آپ لڑائی کر رہے ہیں، جن عیسائیوں کے خلاف آپ نے اپنے محاذ کھولے ہوئے ہیں، ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ وہ تمام صلیبی متحد ہو گئے ہیں اور متحد ہو کر کے ایک بڑا سا بیڑا سمندری راستے سے آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اے صلاح الدین، آپ ان کا مقابلہ کس طریقے سے کرو گے؟ اے نوجوان، ذرا کان کھول کر کے سننا اور دل کے کانوں سے سننا. جب آپ ان چیزوں کو پڑھو گے اور اپنی تاریخ کو پڑھنے کے بعد ان جیسا کرنے کی فکر کرو گے تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے. ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اپنی تاریخ کو سنہرے اوراق میں لکھوا کر کے یہاں سے جائیں گے. اے نوجوان، ذرا سنتا چلا جا. آپ کو معلوم ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس بیڑے کی خبر ملتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آج تک جتنا بھی اس معاملہ تھا، اگر میری تلوار اٹھی یا اللہ تیری رضا کے لیے اٹھی، اگر میرا کوئی معاملہ اٹھا یا جس طریقے سے بھی میں، چاہے وہ صلیبیوں سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اور طریقے سے لوگوں سے جب بھی مقابلہ ہوا ہے، یا اللہ تیری اس قوم کے لیے ہوا ہے، تیری رضا کے لیے ہوا ہے، یا اللہ مجھ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ جتنی بھی آج تک کارروائیاں کی ہیں یا اللہ ان میں تیری مدد شامل حال تھی. یا اللہ اگر تیری مدد نہ ہوتی تو میں تو پہلی ہی جنگ میں ہار جاتا، میں تو پہلی ہی جنگ میں اپنی جان کھو بیٹھتا. یا اللہ تیری ہی عطا کردہ یہ جان ہے، یا اللہ ہر چیز میں تیری رضا کے لیے کرتا ہوں. یا اللہ میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا سمندری بیڑے، سمندر کے راستے سے ایک بیڑا آ رہا ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت بڑا بیڑا ہے اور صلیبی سب کے سب متحد ہو کر کے اسلام کے خلاف آ رہے ہیں. اے نوجوان ذرا سنتا چلا جا. مسجد میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ سے لوگ لگا رہے ہیں، اللہ سے مدد کی امید لگا رہے ہیں. اے نوجوان، سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری رات اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں گزری، مسجد کے اندر گزری، رو رو کر کے گزری. جب صبح ہوتی ہے باہر نکلتے ہیں تو ایک بزرگ جو سفید لباس میں تھے باہر کھڑے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی باہر آتے ہیں وہ کہتے ہیں صلاح الدین آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کیا تم کو معلوم ہے، تم ایسی بات کر رہے ہو جیسے آپ کو معلوم ہی نہ ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سمندر کے راستے سے ایک بہت بڑا بیڑا ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا. تو وہ شخص، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ صلاح الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صلاح الدین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمہارے آنسوؤں کی لاج رکھ لی ہے اور جس وجہ سے تم اللہ کے سامنے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد کی امید لگائے ہوئے تھے، وہ سمندری بیڑا اللہ کے حکم سے غارق ہو گیا ہے اور سمندر میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غرق کر دیا. اے نوجوان، آج ہم بھی اپنی تاریخ کو سنہرے اوراق میں لکھ سکتے ہیں اور ہم بھی اس طریقے کی کارروائیاں انجام دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانی پڑے گی. اپنے دماغ پر بھروسہ مت کرنا
یہ مت سمجھنا کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اے نوجوان، تجھ سے اس محلے کی، اس قوم کی بڑی امید وابستہ ہے. استاد محترم فرماتے ہیں اگر اس قوم کا نوجوان سدھر گیا تو پوری قوم سدھر سکتی ہے. اور اس قوم کا اگر انسان صحیح معنی میں نوجوان اگر اسلام کا علم بردار ہو گیا، دین کا داعی بن گیا، دین پر عمل کرنے والا بن گیا، گناہوں سے اجتناب کرنے والا بن گیا، تو ہم اپنی تاریخ کو دوبارہ رقم کر سکتے ہیں. مگر آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جب ہم اپنی بستی میں، اپنی محلے میں، اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ نوجوان جس سے ہماری نہ جانے کتنی امیدیں وابستہ ہیں، وہ نوجوان جس سے ہماری بہنیں امید لگائے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جس سے ہماری مائیں امید لگائے ہوئے ہیں، اور وہ نوجوان جس سے ہمارے بزرگ امید لگائے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان نشے کا عادی بن چکا ہے. آج ہمارا نوجوان بری چیزوں کا عادی بن چکا ہے، جوا وہ کھیلنے والا بن گیا ہے، اور نہ جانے کیا کیا آپ کے سامنے گناؤں. غرض یہ کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہی برائی بچی ہوگی جس میں ہمارا آج کا نوجوان پھنسا ہوا نہیں. اگر میں آپ سے نشے کی بات کروں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ صرف شراب سے آتا ہے یا نشہ صرف انجیکشن سے آتا ہے. ایسا نہیں ہے. آج نہ جانے کتنے راستے ایسے ہمارے سامنے کھل چکے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے محلے میں دیکھنے کو ملا ہے کہ آج کل کھانسی کی سیرپ کے نام پہ بھی لوگ نشہ کر رہے ہیں. میں زیادہ کسی اور محلے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی گلی، اپنے معاشرے اور اسی محلے کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ صرف شراب میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ صرف اس طریقے کی بوتلوں میں جو پیا جاتا ہے ان میں ہے. نہیں میرے نوجوان، نشہ انجیکشن سے بھی آج کل لیا جا رہا ہے، نشہ کیپسول سے لیا جا رہا ہے، اور نشہ کھانسی کی سیرپ کے ذریعے بھی لیا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، سیرپ پینا حرام نہیں ہے. بلا ضرورت اس طریقے کے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نشے کے عادی بن چکے ہیں. سگریٹ، گٹکا اور تمباکو نہ جانے کتنی چیزوں کے عادی بن چکے ہیں. اے نوجوان یاد کر، تو وہی نوجوان ہے جس سے ہمارے محلے کی امیدیں وابستہ ہیں، جس سے ہماری قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، جس سے ہماری سوسائٹی اور معاشرے کی امیدیں وابستہ ہیں. اے نوجوان اگر تو ہی اس طریقے سے کام کرے گا، اگر تو ہی اس غلط راستے پر چلنے لگے گا، اگر تو ہی ایسے گناہوں کے کام کرنے لگے گا تو یاد رکھ یہ امت مسلمہ اس وقت بڑے پریشانی کے عالم سے گزر رہی ہے. لوگ ہمارے خلاف تدابیر کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا حیلے ہمارے خلاف اختیار کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ امت مسلمہ پہلے ہی پریشان ہے. اب اگر تو نے اے نوجوان اس قوم کا جھنڈا نہیں پکڑا اور اسلام کا علم بردار نہیں بنا، گناہوں کو نہیں چھوڑا، پھر یاد رکھنا یہ امت مسلمہ اور بھی پریشانیوں سے گزرے گی، اور بھی نہ جانے کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی. اس لیے خاص طور سے نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا کہ جو بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں اور ہم بری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہم لوگ بچنے والے بن جائیں. اگر ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں گے تو پھر جیسے کہ شروع میں یہ بات کی گئی تھی، دیکھیے جب بھی ہم اصلاح کا لفظ سنتے ہیں یا اصلاح معاشرہ میں یہ بیانات رکھے جاتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بڑی لمبی تفصیل ہے، ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، آپ ان کے منہ سے سنیں گے. اصلاح معاشرہ کا جب بھی ہم مضمون یا اصلاح معاشرہ کا نام سنتے ہیں، وہی سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ بھی سدھر جائے، وہ بھی سدھر جائے، وہ بھی سدھر جائے. ہم اپنی فکر نہیں کرتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے نوجوان اور خاص طور سے اے لوگوں، اے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، سب سے پہلے آپ اپنی فکر کریں، آپ اپنے اصلاح کی کوشش کیجئے. آپ کے اندر جو گناہ ہیں، جو بری عادتیں آئی ہیں، ان سے توبہ کیجئے. آپ جب ان تمام چیزوں سے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، گناہوں سے اجتناب کرنے والے بن جائیں گے، اور جو بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں ان سے خود بھی بچنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ آدھا ہمارا معاشرہ تو یوں ہی سدھر جائے گا. پھر آپ دوسروں کی فکر کرنا، پھر آپ دوسروں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں
آپ ان میں ہاتھ بٹانا، پھر انشاءاللہ کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ پریشان ہو۔ میں یہ چند الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ